बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने हिडन ट्रेजर के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इशूज़ सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकनॉमिकल इशूज़ पे बात करते हैं और ख़ास तौर पे हमारा फोकस होता है उनके सॉल्यूशंस के ऊपर कि वो कौन से सॉल्यूशंस हैं जिससे पाकिस्तान तरक्की कर सकता है और तरक्की में ख़वातीन का रोल क्या है, क्योंकि हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़वातीन है। जब तक ख़वातीन इस तरक्की के दायरे में शामिल नहीं होंगी तो पाकिस्तान का आगे बढ़ने का चांस कम होता है। ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो जो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन ने जो टारगेट रखा हुआ है कि मिनिमम 25% वेमेन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होनी चाहिए किसी भी नेशन की, तो तब वो नेशन बेहतर तरक्की करती है। हमारी रेशो अभी कम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरिया और उसमें गिलगित बिल्तिस्तान के ऊपर है। गिलगित बिल्तिस्तान को प्रोविंशियल का दर्जा दिया गया है, लेकिन ये बेसिकली डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। जब तक यूएन की रेजोल्यूशन इस पे अमल नहीं होगा तब तक जो है ना उसको प्रॉपर स्टेटस जो लीगली मिल सकता है वो नहीं मिल सकता। तो इस पे भी हुकूमत को भी काम करना चाहिए और वहाँ के लोगों को भी। गिलगित बिल्तिस्तान में तकरीबन 20 लाख की आबादी है और बहुत खूबसूरत एरिया है। दो बेसिकली मेजर वहाँ पे है, एक फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर सेक्टर है और दूसरा टूरिज्म सेक्टर है। पिछले कुछ सालों में ख़ास तौर पे टूरिज्म सेक्टर ने बहुत वहाँ पे बूम पे आया है और लोकल टूरिस्ट ज़्यादा आ रहे हैं। इंटरनेशनल तो है, इंटरनेशनल टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू आ जाता है कि अगेन यहाँ पे जो टेररिज्म के वाक़यात होते हैं उस वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म कम हो जाती है। दुनिया में अगर हम टूरिज्म की इनकम की बात जब करते हैं तो फ्रांस नंबर 1 है। फ्रांस सबसे ज़्यादा टूरिज्म के थ्रू कमाता है। इवन दो कि हम अक्सर बात करते हैं कि जी स्विट्ज़रलैंड बहुत खूबसूरत है और स्विट्ज़रलैंड में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, लेकिन टूरिज्म की स्पॉट्स होती हैं जिनको टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती नहीं है, उसके अलावा मजहबी टूरिज्म भी है कि मजहबी स्पॉट्स भी होती हैं। जैसे हमारे यहाँ सिखों के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं तो सिख टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं। तो नॉर्दर्न एरियाज में तो ऑफ कोर्स ज़्यादातर टूरिज्म जो है वो खूबसूरती की वजह से है। खूबसूरती की जब हम बात करते हैं तो दुनिया में 14 जो बड़ी 8000 मीटर से ज़्यादा की चोटियाँ, उनमें से 5 पाकिस्तान में है, जिसमें नंबर 2 पे K2 है। माउंट एवरेस्ट नंबर 1 है और नंबर 2 K2 है और K2 के अलावा जो है 4 और हैं। उसके अलावा गिलगित बिल्तिस्तान में 14 लेक्स हैं। जब हम 7000 मीटर अबव की बात करते हैं तो उसमें 50 चोटियाँ पाकिस्तान में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिचेस्ट एरिया है, तो हाइकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ होता है और मुख्तलिफ उसमें काम होते हैं। एग्रीकल्चर की हम जब बात करते हैं तो उसमें ऑर्गेनिक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ख़ास तौर पे इस इलाके में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि हमारा ना कोई कलेक्शन सिस्टम प्रॉपर है ना स्टोरेज सिस्टम है। वहाँ से हम एक्सपोर्ट इसको कर सकते हैं बड़े आराम से, और एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो चाइना, रशिया और सेंट्रल एशियन स्टेट, ये 3 नियरेस्ट हैं डेस्टिनेशन जहाँ पे हम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक जो हैं स्पेसिफिकली, और बहुत जायकेदार होता है हमारा वो फल भी सारा और वेजिटेबल्स भी, वो हम वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमें सिर्फ पॉलिसी के अलावा सिर्फ पॉलिसी पे काम नहीं करना, हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। तो वहाँ पे आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे ख़वातीन के रोल पे बात करेंगे क्योंकि ख़वातीन की अगेन वहाँ भी पॉपुलेशन ज़्यादा है और गुर्बत भी काफ़ी ज़्यादा है। आज जो हमारी मेहमान है वो खुशनूर दिदार हैं जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं गिलगित विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की। तो आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने का इतनी दूर से, और उसके साथ साथ आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। तो पहले तो आप ये बताएं हमें कि आपकी ज़हन में कैसे आया कि विमेन चैम्बर बनाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तलिफ जब आप कम्युनिटीज़ के साथ आपके कनेक्शंस बिल्ड होते हैं तो आपके मुख्तलिफ आइडियाज़ बिल्ड होते हैं। तो इसी तरह मैं पढ़ने के लिए लाहौर आई थी, फिर शादी के बाद भी लाहौर में आ गई। तो यहाँ पे मैं डिफरेंट एग्जीबिशंस में अटेंड करती थी मेरे हस्बैंड के गाइडेंस के मुताबिक। तो यहाँ पे इसलिए मैं एग्जीबिशंस अटेंड करती थी कि ताकि हमारे वहाँ के पोटेंशियल जो है प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे लोगों को भी नज़र आए।
تو جب میں دیکھ رہی تھی کہ ڈفرینٹ ایگزیبیشنز میں چیمبرز نے سپورٹ کیا ہے، چیمبرز کے تھرو ایگزیبیشنز میں آ رہی ہیں خواتین، پھر تب وہاں سے پھر میں نے سوچا کہ ہمارے وہاں پہ بھی کوئی چیمبر ہونی چاہیے جو کہ خواتین کو فیسلیٹیٹ کرے، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز دے سکے کہ ان خواتین کو بھی اپنے پروڈکٹس، اپنے پوٹینشیل آگے لے کے آنے میں ان کی مدد کر سکے. تو یہاں سے میں نے سوچا پھر یہی آگے میں نے فردر اس کے اوپر جب میں نے ریسرچ کی چیمبرز کے حوالے سے، تو وہ ٹوٹلی بزنس ویمنس کے لیے ویمن چیمبر کی طرف سے آئی ہوئی خواتین تھی. تو وہ ٹوٹلی بزنس پوائنٹ آف ویو سے اور خواتین کے جو پروڈکٹس ہیں ان کے پروموشن، ان کو ایڈورٹائز کرنا، ان کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز دینا، یہ ان کا ایک اچھا پلیٹ فارم تھا جو کہ مجھے بہت پسند آیا. میں نے کہا کہ کیوں نہ ہمارے خواتین میں بھی پوٹینشیل ہے، تو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے ذریعے ہمارے خواتین کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ایڈورٹائز ہو سکے، ان کے پوٹینشیل نظر آ سکے، ان کی جو ہے نا پروڈکٹ سیل ہونے کے لیے ان کو پراپر پلیٹ فارمز ملے. تو یہاں سے پھر میں نے سوچا کہ میں بھی ان خواتین کی ایک ہیلپ کرتی ہوں، مدد کرتی ہوں. ظاہر سی بات ہے مجھے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، مجھ جیسے بہت سارے خواتین ایسے ہوں گے جن کو اس طرح کی پلیٹ فارم کی ضرورت ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. جب 2009 میں اس کو پروونس کا درجہ دیا گیا تھا اور آپ پہلے گورنر وہاں بنے، تو اس وقت لاہور چیمبر سے ان کے ساتھ ایک کولیبریشن کی گئی تھی اور 2010-11 میں ایک یہاں پہ بھی ایگزیبیشن کی گئی تھی جو کہ بہت کامیاب رہی تھی. ایگزیکٹلی اسی ایگزیبیشن میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو وہیں سے پھر مجھے یہ خیال آیا تھا کہ کیوں نہ ہمارے گلگت بلتستان میں بھی چیمبر ہو. لیکن انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت پلان تو یہی تھا کہ یہ ہر سال ایگزیبیشن ہوا کرے گی، کیونکہ وہ کافی لارج اسکیل ایگزیبیشن تھی. ہم نے چیمبر کے اندر کی تھی، یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس وقت ایکسپو بھی بنا بھی نہیں تھا، ایکسپو بعد میں بنا ہے. لیکن وہ پلان آگے چل نہیں سکا، جو ہر سال ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی نہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. اس وقت میں نے سب سے زیادہ میں نے وہاں پہ بینیفٹ حاصل کی تھی. میں ہینڈی کرافٹس، ڈرائی فروٹس اور ملٹیپل چیزیں، میں نے ایون آرگینک فوڈس بھی 7 دن کا وہ جو ایگزیبیشن تھا اس میں 7 days میں میں نے ڈفرینٹ پروڈکٹ سیل کر کے میں نے وہاں پہ آبزرو کیا تھا کہ یہاں پہ کیا کیا سیل ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر میں ہم اپنے یوتھ کو تاکہ گائیڈ کر سکیں کہ ہماری ڈیمانڈ کیا ہے ڈفرینٹ سٹیز کی. تو مجھے یہی افسوس رہتا ہے کہ کیوں نہ یہ ہر سال، کیوں ہر 6 ماہ، کیوں جس طرح دوسرے کنٹریز میں تھرو آؤٹ ایئرز ان کے ایگزیبیشن چلتے ہیں، تو اسی طرح ہمارے کنٹری میں بھی ایون ہمارے جو بزنس ہائی آفیشلز ہیں وہ جس طرح ارینج کیا تھا چیمبر نے، اسی طرح ہمارے لاہور چیمبر تو ویسے بھی ایکٹیو ہے. تو ان کو چاہیے جس طرح دوسرے ملکوں میں تھرو آؤٹ ایئرز ان کے ایگزیبیشن چلتے ہیں، ہمارے یہاں پہ بھی ہونے. ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہے. جیسے چائنا کے بھی 2 ایگزیبیشن دنیا بھر میں مشہور ہیں، ایک اکتوبر میں ہوتا ہے، ایک اپریل میں ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. ٹرکی نے خاص طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں ترقی کی ہے پچھلے 20 سال میں، تو وہ ایگزیبیشنز انہوں نے بھی بہت زیادہ کی اور ٹرکی میں کی، اور انٹرنیشنل لوگوں کو، بزنس کمیونٹی کو انہوں نے انوائٹ کیا وہاں، جس کی وجہ سے ان کو کنٹریکٹ ملے. اور ان کی جو ایکسپورٹ ہے 2002 میں ان کی ایکسپورٹ جو تھی وہ تقریباً $35 بلین تھی اور امپورٹ 60+ تھی. اور اب ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بہت فرق آ گیا. پازیٹیو ہے، ایکسپورٹ ان کی زیادہ ہے، امپورٹ کم ہے. اور اس کی وجہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ وہ ایگزیبیشنز ہیں. بالکل ایگزیبیشنز ہی. اس کے علاوہ گلگت میں کیا اپرچونٹیز ہیں؟ گلگت کے اندر تو ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے ہمیں بہت کچھ ہے. جی. وہاں پہ ہر گھر میں آپ سمجھے کہ ایک بزنس کا ایک یونٹ ہے. بالکل ٹھیک. لیکن لمیٹڈ ریسورسز کی وجہ سے وہ اپنے جو ہے نا بزنس کی طرف آنے کے لیے ان کو ایون ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ایک مارکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر پرچیزنگ پاور ہو. یہ چیزیں ہیں وہاں پہ. مینوفیکچرنگ یونٹس کم ہیں. انڈسٹریل ایریا تو نہیں ہے ہمارا، لیکن اسمال انڈسٹریز، ہاں اسمال انڈسٹریز ہم لوگ بلڈ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی مائکرو ہے، ایگزیکٹلی. لیکن یہ جو ہے ہمارے پاس ہر گھر میں ایگریکلچر کے حوالے سے دیکھا جائے تو وی آر بلیسڈ اللہ. ٹھیک ہے، بہت سارے جو ہے نا ہمارے پھل فروٹس جو ہے وہ ضائع جاتی ہیں. ایون وی کان مطلب کہ اس میں جوسز بنا کے یا کیچپ وغیرہ بنا کے یا ڈفرینٹ جیمز بنا کے یا جو ڈرائی فروٹس ہیں ان سے ڈفرینٹ چاکلیٹس بنتی ہیں. مطلب اس طرح کی چیزیں ویلیو ایڈیشن ہونی چاہیے اور وہ ایکسپورٹ لیول تک ہم جا سکتے ہیں. لیکن وہ چیز نہیں ہے. یہ سب سے بڑی کمی ہے ہماری طرف کی. مینوفیکچرنگ یونٹس نہیں ہیں، ان کو مارکیٹ ویلیوز اور برانڈڈ پیکیجنگ کی ضرورت ہے.
وہ چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ساری چیزیں ضائع جاتی ہیں. بالکل. جیسے ابھی اب فروری ہے، مارچ اپریل تک چیری آ جائے گی. ہاں جی. اور دنیا کی بیسٹ چیری ہے وہاں پہ. بالکل بیسٹ. اور چائنا ہمارے نیئرسٹ ہے تو اس طرح ایکسپورٹ وہاں پہ نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی نہیں ہو رہی. چیری کی کون کون سی پروڈکٹس آپ کے ذہن میں آتی ہیں کہ بائی اگر ہم ویلیو ایڈیشن کی بات کریں تو وہ کون سی ایسی ہونی چاہیے، یا ایکسپورٹ مارکیٹ کون سی ہونی چاہیے جس پہ فوکس، یا کلیکشن سسٹم کس طرح کا بلڈ کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلے بیسک جو نیڈ ہے ہمارے پاس اسٹوریج یونٹس نہیں ہے وہاں پہ. ہم کولڈ اسٹوریج کا ہم سسٹم ارینج کر کے اس میں ایکسپورٹ کے لیے تو ہم ایون ہر چیز جس طرح چائنا چھوٹے سے چھوٹے کھلونے کو بھی ایکسپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ ایون آلو دیکھیں ہمارے وہاں پہ آلو کی جو ہے نا بیسٹ ہے، سب سے بیسٹ ہے. ان کی چپس بنا کے ہم لوگ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ایون ڈفرینٹ فروٹس پیپسی کا جو لیز ہے ایگزیکٹلی وہ سارا آلو وہیں سے آتا ہے. وہیں سے آتا ہے. لیکن وہاں پہ ایون مسالے ہیں، ہربس ہیں، آرگینک ہمارے پاس آئلز ہیں. ان سب کے اوپر ہم کام کر سکتے ہیں. اور ان کو بے شک چائنا تو ہمارے نیئرسٹ ہم ایزلی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن چائنا امپورٹ پہ زیادہ فوکس کرتا ہے، ایکسپورٹ پہ کرتا ہے لیکن امپورٹ پہ نہیں. تو ہم لوگ اگر چائنا کے ساتھ مل کے جس طرح کے ہمارے بارڈر سیم ہیں تو ہم ایزلی بہت ساری چیزیں ایکسچینج کر سکتے ہیں چائنا کے ساتھ. ایون جیمز اینڈ اسٹونز ہیں ہمارے ہر ایریا میں. ہمارے جو منرلز ہیں سب سے یونیک اور سب سے خوبصورت منرلز ہمارے وہاں پہ ہیں، وہ ہم جیمز اینڈ اسٹونز کی شکل میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. صرف خواتین خوبصورت نہیں، وہاں کی منرلز بھی بہت خوبصورت ہیں. جی بالکل الحمدللہ، دنیا بھر میں پاپولر ہے. جی ایگزیکٹلی. وہاں پہ پورا ایریا ہمارا اتنا خوبصورت ہے. ایون وہاں کی ریت بھی میں کہتی ہوں کہ بہت خوبصورت ہے. تو ہم ہر چیز کو وہاں پہ اگر حکومت پاکستان فوکس کرے گلگت بلتستان پہ ہی صرف 1 سال کے لیے تو آپ پورے دنیا میں ایون پانی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. پانی کے آبشار اتنے زیادہ ہمارے پاس ہیں. ادرک کا کیا کہتے ہیں اس کو، گندک والا پانی. ہاں جی. دیکھیں اب جس سے کافی ساری بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. ہمارے وہاں پہ مطلب کہ نیچرل ریسورسز اتنے زیادہ ہیں جس کے اوپر ہم سوچیں گے تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مطلب اتنا زیادہ ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں وہاں پہ نیچرل ریسورسز کی، لیکن ان کی پراپر یوٹیلائزیشن، ان کی پراپر ایکسپورٹ لیول تک لے کے جانا. پھر ایون دو میں گلگت بلتستان کے اندر بھی جب میں اپنے خواتین کے بیچ میں باتیں کرتی ہوں تو ان کو بھی یہی کہتی ہوں کہ وائی وی آر پرچیزنگ مسالہ اور یہ ساری چیزیں فرام ادر سٹیز. ہم خود پروڈکشن اپنے ایریا کے لیے ہم خود کر سکتے ہیں. اگر گلگت بلتستان کا گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہو تو ہم ہر گھر میں مسالے جات پیدا کر سکتے ہیں. ہر گھر میں جوسز، جیمز، ایون آئلز جو ہمارے یہاں سے جو ایکسپائر آئلز اور ایکسپائر مسالے آتے ہیں سٹیز سے، کیوں نہ ہم اپنے ایریا میں ہم سب مل کے یہ پروڈکشن شروع کریں. ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. یہ چیزیں ہیں تو کہ چیمبر نیا ہے. آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ وی ول ڈو آور بیسٹ فار آور ایریا. لیکن گورنمنٹ کو بھی تھوڑی توجہ دینی چاہیے اس پوائنٹ آف ویو سے. جی مجھے یاد ہے بچپن میں جب میں گیا تھا تو اس وقت تو اتنی کنسٹرکشن نہیں تھی. اور ہنزا خاص طور پہ بہت خوبصورت تھا. اس وقت موٹل تھے روڈ سائڈ پہ چھوٹے چھوٹے اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے ہائکنگ بھی کی اور بہت خوبصورت ایریا تھا. اور اسپیشلی صبح کا جو ٹائم ہوتا تھا اور نانگا پروت والی سائڈ جو تھی وہ بہت ہی خوبصورت ویو بنتا تھا. اور لیکن اب اس کے بعد میں جاتا گیا جب بھی تو پاپولیشن بھی بڑھتی گئی اور اس کے ساتھ کنسٹرکشن بھی بڑھتی گئی. 2021 میں جب میں ایک پروجیکٹ کے لیے 2 دفعہ گیا تو اسپیشلی کریم آباد، اس میں تو اتنی زیادہ کنسٹرکشن ہو گئی، اس کو مری کی طرح کہا جاتا ہے. اتنے ہوٹلز بن گئے. تو ٹورزم کے تھرو آف کورس اکنامک ایکٹیویٹی تو جنریٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. وہ یہی کہ ہمارے وہاں پہ نیچرل خوبصورتی، انٹرنیشنل جتنے بھی ہمارے پاس ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کو پورے پاکستان سے سب سے خوبصورت جو ایریا ہے وہ ہنزا ویلی ہی ان کو لگتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اب گورنمنٹ کو بھی یہی ہے کہ اکنامکلی ایریا کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ان کے یہی سوچ ہوتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی جو ہے نا ٹورسٹ کی اکارڈنگلی ہم لوگ بلڈنگز بنائیں، ان کے ٹورسٹ کے اکارڈنگلی ہم ان کو فیسلٹیز دے سکیں تاکہ ہماری اکنامیکل جو سچویشن ہے وہ بہتر ہو سکے.
تو وقت کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی ہر چیز چینج ہو جاتی ہے. پہلے زمانے میں بھی ٹورسٹ بڑے آتے تھے, لیکن پاکستان کی صورتحال خراب ہونے کی وجہ سے دو کہ گلگت بلتستان کرائم زیرو ایریا ہے ہمارے وہاں پہ, الحمدللہ کرائم زیرو ایریا پورے ورلڈ میں مانا جاتا ہے. تو ٹورسٹ ایزیلی دے کے فری فال وہاں پہ کر سکتے ہیں, ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہاں پہ کوئی کرائم زیرو ہے, تو ہم ایزیلی وہاں پہ گھوم پھر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایک ایریا سے دوسرے ایریا جاتے ہیں تو ہم 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ وہاں کا کلچر کیسا ہوگا, لوگ کیسے ہوں گے. تو اصل میں نیگیٹو امیج ہمارا بہت کریٹ کیا گیا باہر, کریٹ کیا گیا. ہم تو ٹیررزم, اب یہ باتیں ہوتی ہیں. میں 91 میں گیا تھا فرانس, اور اس سے پہلے میں یہ سارا ایریا پھر چکا ہوا تھا, تو میرے پاس پکچرز بھی تھیں وہاں. میں نے جب لوگوں کو دکھائی تو دے ور شاکڈ کہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے, لیکن ساتھ ایک جواب ملتا تھا کہ جی وہاں مولوی گلا کاٹ دیتا ہے. اب یہ نیگیٹو امیج تب کا کریٹ ہوا تھا کہ جو میری جو فرینچ ٹیچر تھی ایک, جو ہمیں فرینچ وہاں پڑھاتی تھی, وہ ہو کے گئی ہوئی تھی یہاں سے, اور وہ پورا علاقہ اس نے سارا ناردرن ایریاز بھی اور پشاور سے لے کر کراچی تک ٹرکوں پہ سفر کیا ہوا. تو وہ اس کے پاس پکچرز بھی تھیں, وہ کہتی تھی اس سے زیادہ تو سیف علاقہ ہی کوئی نہیں. بالکل. لیکن اس طرح کے واقعات بہت کم ہیں, ہم نے اس طرح امیج بلڈنگ اپنی کر ہی نہیں سکے. ایگزیکٹلی. انڈیا نے میرے حساب سے تو نیگیٹو امیج بلڈنگ میں زیادہ رول پلے کیا پاکستان کا, لیکن اس کو کاؤنٹر ہم نے اس طرح نہیں کیا جس طرح کیا جانا چاہیے. بالکل یہی ہے. یہ تو مخالفت جو ہے, کانفلکٹس تو گھر گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے, وہ تو ہے. ڈیفینیٹلی ان کانفلکٹس کو ختم کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ورک ہارڈ, آگے بڑھنا چاہیے. اور دو کی جو منہ کی بات ہے وہ کہتے چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے, اس کی امپیکشن جو ہے نا اب بہت فرق پڑتا ہے ہر چیز میں. سو ایک کام غلط ایک بندہ کرتا ہے لیکن پورے پاکستان کو بلیم کیا گیا. تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ سفر کریں, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگ بہت بلیسڈ ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو یونٹی اور ڈیموکریسی کے تھرو ہی ہم چلیں. اور ایون میں جب بھی میٹنگ ارینج کرتی ہوں اپنے خواتین کو یہی کہتی ہوں کہ گھر میں لڑائی جھگڑوں سے دور رہ کر آپ نے اس کے سولوشن کی طرف آنی چاہیے. اگر آپ کو کوئی نیگیٹو بات کر بھی لیتا ہے تو اس سے آپ ترقی کر سکتے ہو. آپ جو ہے نا ایک کامیابی کی ایک سیڑھی پہ آپ قدم رکھتے ہو. یو ہیو ٹو ریموو دیٹ نیگیٹیوٹی نا. تو یہ ہمارے لیے ایک سیڑھی ہے جو کہ بیڈ امپریشن ہمارے باتوں کی وجہ سے لوگوں کی پڑ رہا ہے. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اور بھی اچھے ہوں. لیکن آتے ہیں فارنرز, بڑی تعریف کر کے چلے جاتے ہیں, لوگوں کی باتیں ایسی تھیں پر لوگ ایسے نہیں ہیں, اپریشیٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو خوشی ہوتی ہے کیونکہ سمر میں موسٹلی ٹورسٹ آتے ہیں ہر دنیا کے ہر کونے سے ہمارے علاقے میں. بہت خوبصورت کمنٹس پاکستان کے بارے میں دیکھ کے, ہمارے کلچر کے بارے میں دیکھ کے جاتے ہیں. وی فیل پراؤڈ آف آور سیلف الحمدللہ. ایون نلتر جو ہے کیونکہ نلتر بہت خوبصورت ایریا ہے, اور نلتر میں آگے 3 لیکس بھی ہیں. کیونکہ اوور آل اتنی ہائٹ کے اوپر لیکس دنیا بھر میں نہیں ہے جتنی پاکستان میں, اور اسپیشلی آپ کے علاقے میں تو 14 لیکس ہیں. ایگزیکٹلی. اسکردو میں ستپارا لیک بہت مشہور ہے, اس کا ایوننگ کا ویو بڑا زبردست ہوتا ہے. بالکل سر. شنگریلا لیک ہے, وہ تو ہنی مون اسپاٹ اس کو شروع سے کہا جاتا ہے, بلڈ کیا گیا اس کو اس طرح. تو اسپیشلی نلتر والی لیکس بہت ہائٹ پہ ہیں اور بہت خوبصورت ہے. ہاں, شندور ٹاپ ہے جس پہ جو کہ سب سے خوبصورت ٹاپ ہے ہائٹ پہ. پولو گراؤنڈ سب سے ہائیسٹ پولو گراؤنڈ ہے وہ شندور ٹاپ پہ ہے. اور ہوپر ویلی اگر آپ نے سنا ہوگا, ہوپر گلیشیئرز جو ہے سب سے بیوٹیفل گلیشیئر ہے جو کہ ہم ایزیلی اس گلیشیئر تک. آپ نے جو گلیشیئرز کی بات کی نا, دنیا کے سب سے بڑے گلیشیئرز ان علاقے میں. ابھی بریک کا ٹائم ہو گیا, اس پہ آ کے ہم بات کریں. جی ناظرین, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد آ کے ہم یہیں سے سٹارٹ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ سن کے خوشی ہوئی ہے کہ اسپیشل ٹی وی لانچ ہو رہا ہے, اور میری یہ توقع بھی ہے, اور میں ان کے مالکان کو اور لانچ ورک کرنے والوں کو عرصہ دراز سے جانتا ہوں. میں ان کی ویلیوز, ان کے نظریات اس سے بھی بخوبی اندازہ ہوں.
اور مجھے یہ یقین ہے کہ اس ٹی وی کے آنے سے ہر طرح کے لوگ اس کے اندر آئیں گے اور یہ ٹی وی پازیٹیو سائڈ کو فوکس کرے گا، اچھائیوں کو فوکس کرے گا۔ جتنا اس وقت ملک کے اندر جہاں بھی جس جگہ بھی جائیں لوگ نیگیٹو چیز کو فوکس کر رہے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر مواقع بہت زیادہ ہیں۔ اس ٹی وی کو دیکھ کے، ان کے پیغام کو دیکھ کے مجھے بھی پوری قوم کو انرجی ملے گی، خاص کر ہماری جو نوجوان نسل اداروں سے آ رہی ہے، کیونکہ یہ اداروں کے اندر بھی ان کو کام کرنے کا تجربہ ہے۔ جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کو مایوسی کی جگہ ہوپ ملے گی، روشن پاکستان ملے گا۔ جو بھی میڈیا ہے یا خاص کر جتنے بھی چینل ہیں، کسی جگہ بھی جب بھی میں ان کو لگا کے دیکھتا ہوں تو سنسنی خیز خبر، ایسی خبر جس سے انرجی، توانائی، طاقت، جذبے کی بجائے بندے کو مایوسی ہوتی ہے۔ میری توقع بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، میری دعا بھی ہے کہ یہ جو اسپیشل ٹی وی ہے یہ اس کی جگہ جذبہ پھیلائے گا، ہوپ دے گا، اچھی چیزوں کو رواج دے گا، اور جو پوری نیشن اور قوم ہے اس کے اندر اس وقت قوت برداشت ختم ہوگی، چونکہ جتنا نیگیٹو چیز کو فوکس کیا جائے اتنی برداشت ختم ہوتی۔ تو یہ پازیٹیو سائیڈ ان کو تجربہ بھی ہے، ان کے اندر صلاحیت بھی ہے، تو یہ پوری قوم کے اندر پازیٹیو سائیڈ کو فوکس کر کے انرجی پھیلانے کا باعث بنیں گے۔ اور جو مجھے یہاں آ کے پتہ چلا ہے کہ خاص کر یہ ایگریکلچر کو فوکس کر رہے ہیں، تو پاکستان کو اس وقت شارٹ ٹائم کے اندر، بلکہ ان حالات کے اندر جو چیز رول پلے کر سکتی ہے وہ ایگریکلچر ہے، وہ زراعت ہے۔ اس سے آپ 60 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں، 90 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں، 120 دن کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں ہمارے پاس۔ اور جو اس وقت جو مشکلات آ رہی ہیں انشاءاللہ یہ رزلٹ آئیں گی بھی صحیح، اور اس رزلٹ کو بہتر کرنے کے اندر جو یہاں پہ ہر ہفتے کے اندر یا ہر روز ایگریکلچر کا پروگرام چلے گا، تو یہ بھی ایک ذریعہ اور باعث بنے گا۔ تو میری دعا بھی ہے اور میری توقع بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اسپیشل ٹی وی کی نشریات اس وقت چل رہی ہیں، ہم لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، اور خاص کر جو ان کے زراعت کے اوپر پروگرام آ رہے ہیں یا جو یہ زراعت کو فوکس کر رہے ہیں، یہ بھی ان کا خاص ایک مطلب فوکس ہے، اور ان کے فوکس سے اور روزانہ کے پروگرام آنے سے زراعت کو، ایگریکلچر کو اور ذمہ داروں کو فائدہ ہوگا، ان تک معلومات بھی جائیں گی۔ لیکن ہر جگہ جو میری توقع اور خواہش ہے یہ کر بھی رہے ہیں کہ یہ پازیٹیو سائڈ کو فوکس کریں، اپرچونٹی کو فوکس کریں گے، یہ ان کا مقصد بھی ہے اور نظریہ بھی۔ ویلکم بیک جی میم، ہم گلیشیئرز پہ بات کر رہے تھے کہ دنیا کے 3 بڑے گلیشیئرز وہاں پہ ہیں، اور گلیشیئرز کا جو بیسک کام ہے وہ ایک طرح سے واٹر سٹوریج ہے نیچرلی، کہ سردیوں میں جو برف پڑتی ہے تو وہ برف گلیشیئر میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ بیسیکلی ہائی پریشر کے اوپر، وہ جب برف کے اوپر برف گرتی ہے تو وہ گلیشیئر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، اور ہمارے پاس سیاچن گلیشیئر کا تو بہت بڑا ایک ایشو بھی چل رہا ہے۔ تو لیکن جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی درخت کم ہونے کی وجہ سے اس کا امپیکٹ آ جاتا ہے کہ وہ گلیشیئر پگھل جاتے ہیں اور سیلاب آ جاتے ہیں، اور گلیشیئر جتنا کم ہوگا اتنا نقصان ہے۔ بالکل۔ تو ہمیں بیسیکلی جو گرینری ہے اس کو سیو کرنا چاہیے۔ میں لاسٹ ٹائم جب نلتر گیا تھا تو مجھے افسوس ہوا کہ جتنا وہ پہلے گرین تھا اتنا نہیں رہا، اور وہاں بھی چھوٹے چھوٹے موٹلس بہت زیادہ بن گئے۔ بالکل سر جی، وہ وہی درخت کاٹ دیتے ہیں، کنسٹرکشن بلڈ کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ہمارا۔ ابھی جو آپ کی نئی حکومت ہے اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے؟ نئی حکومت سر ٹوریزم کے حوالے سے ہمارے ایریا کو ڈیولپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ کنسٹرکشن تو ہونی ہی ہونی ہے، کیونکہ جس طرح سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کے اکارڈنگلی کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے میں بھی ہمارے گلگت بلتستان گورنمنٹ کچھ کر رہے ہوں، یہ ہے کہ ہم لوگ ایون درخت زیادہ سے زیادہ اگائے جائیں، جہاں پہ ہمارا بالکل بھی گرینری نہیں ہے وہاں پہ درخت اگائے جاتے ہیں، جن کو فری میں سیڈز دیا جاتا ہے اور درخت دیے جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ آپ گرینری بڑھاتے ہیں۔ جہاں پہ ایک آپ کنسٹرکشن بلڈ کرتے ہیں، دوسری طرف ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا گرینری بھی بڑھائیں۔
تو لوکلز بھی وہاں پہ بہت زیادہ انرجیٹک اور بہتر سمجھ سکتے ہیں اپنے ایریا کے حوالے سے. وہ خود بھی اپنی مدد آپ کے تحت درخت اگانے میں اور جہاں پہ پانی کی جو ہے نا رسائی نہیں ہے وہاں تک پانی پہنچانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. 80s میں نے دیکھا تھا ضیاء الحق کے دور میں کہ اسلام آباد کے ارد گرد جو مارکلا ہلز تھیں ان کے اوپر ہیلی کاپٹر سے بیج گرائے گئے تھے اور وہاں پہ پھر وہ گرینری ہوئی اور اس گرینری کا امپیکٹ یہ نکلا تھا آئی تھنک 84 یا 85 میں وہاں برف باری ہوئی تھی. پھر 90s میں بھی ایک دفعہ برف باری ہوئی تھی اسلام آباد میں. تو اس کے بعد پھر اب میں جا کے جب دیکھتا ہوں اسلام آباد میں ان ایریاز کو اسپیشلی اوپر جب پیر صحابہ اور اس سے آگے جاتے ہیں ہم ٹوورڈز ہری پور تو وہ گرینری اتنی رہی نہیں. اس کی وجہ سے جو ہے نا انوائرمنٹ بھی اسلام آباد کا بھی بہت گرم ہو گیا. بالکل یہی گلگت کو بھی جب میں دیکھتا ہوں لاسٹ ٹائم جب میں ایون 2021 میں جب میں گیا تھا اینڈ آف سپٹمبر میں تو کافی گرم تھا. بہت گرم سر. ایون جون جولائی میں جس طرح سٹیز میں گرمی ہے اسی طرح ہی ہنزا ویلی میں بھی. ایون گلگت میں تو شروع سے ہی کہا جاتا تھا کہ گرمی ہے لیکن اب ہنزا میں بھی اتنی ہی گرمی ہے بلکہ گلگت سے زیادہ ہنزا میں بھی گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے. یہی ریزنز ہیں کہ ہم لوگ درخت لگاتے کم ہیں کاٹتے زیادہ ہیں اور انوائرمنٹ کا خیال نہیں رکھتے ہیں جس وجہ سے گرمی تو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جب پاکستان بنا تھا نا تو تب 80% جنگل تھا ان علاقوں میں. بالکل. اب وہ 20% رہ گیا. بالکل یہی ہے کہ آپ نے تقریباً 60% جنگل ختم کر دیا. لکڑی کھا گیا. بالکل. لگائی نہیں. حالانکہ فارمولا یہی ہوتا ہے کہ ایک درخت اگر آپ کاٹتے ہیں تو اس کی جگہ 10 لگاتے ہیں. بالکل. تاکہ بعد میں جب آپ جیسے جیسے کاٹتے جاتے ہیں تو آپ اس کی جگہ نئے درخت بنتے گئے. ایگزیکٹلی یہی ہے. اگر ہم لوگ ان سوچا جائے فیوچر کے حوالے سے ان نیچرل ڈیزاسٹر سے فلڈس اور انوائرمنٹ چینجز کی بات آ جاتی ہے تو اس کے اکارڈنگلی ہمیں اقتدامات لینے چاہیے. جس طرح کی کنسٹرکشن پہ زیادہ غور نہ کریں بلکہ ہم ایگریکلچر کی طرف آئیں. زیادہ ایگریکلچر سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمارے اسپیشلی گلگت بلتستان میں. کنسٹرکشن تو کریں گے ظاہر سی بات ہے آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ کنسٹرکشن تو ہوگی لیکن زیادہ فوکس جو ہے ہمیں ایگریکلچر پہ ساتھ ساتھ جو ہے نا پودے زیادہ لگانے پہ ہم کریں تو یہ جو نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں اور یہ چیزیں ہیں. اچھا آبادی بڑھنے کی جب آپ نے بات کی تو دنیا بھر میں یہ مسئلہ تو ہے لیکن پاکستان میں کچھ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ ورٹیکل آپ چاہتے ہیں ہورزنٹل کی بجائے تاکہ آپ ایگریکلچر لینڈ کو بچا سکیں. یہاں ایون ہم نے لاہور میں ریسنٹلی ہماری ایک گورنمنٹ نے راوی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر 2000 ایکڑ گرین لینڈ کو ایگریکلچر لینڈ کو اس میں شامل کر لیا ہاؤسنگ سکیمز میں. ہاؤسنگ سکیمز ہمارے یہاں بہت بڑھ جاتی ہیں. گلگت کو بھی جب میں دیکھتا ہوں لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا تو گلگت بھی بہت پھیل گیا ہوا ہے. جی بہت زیادہ. پہلے جو تھا 2-3 کلومیٹر کی رینج میں پورا گلگت ہوتا تھا ایئرپورٹ کے اراؤنڈ ہی میں کہہ سکتا ہوں جی. لیکن اب میں جب گیا ہوں تو اب بہت پھیل گیا ہوا جی بہت زیادہ. ایون ہنزا میں بھی پہلے 200 گرانے اتنے ہی تھے لیکن اب تو ماشاءاللہ سے بچپن میں جب میں گیا تھا تو کچھ بھی نہیں تھا بہت کم تھی پاپولیشن. ایگزیکٹلی لیکن کنسٹرکشن تو نہ ہونے کے برابر تھی. بالکل اتنا خوبصورت تھا اور سارے گرینری تھی درخت تھے. جی بالکل. پورے پہلے زمانے میں میری امی بھی ہمیں کہا کرتی ہے جس طرح ہنزا کا جو اوپر التر نالا ہے وہ والا نالا اور نگر ویلی کا جو نالا ہے وہ بالکل ان دونوں کے بیچ میں جو ہے نا برف بھرا ہوا تھا بالکل. اور اس میں وہاں تک جو ہے نا جو نیچرل ہمارے پاس گل کہتے ہیں ایک درخت ہے جو کہ ایور گرین پلانٹ کہا جاتا ہے وہ نیچے ابھی جو سی ایریا ہے نگر اور ہنزا کے بیچ میں وہاں تک وہ والے درخت بھرے ہوئے تھے. گریجولی سوچیں کہ اب وہ گلیشیئر ختم ہو کے وہ نالا میں جو گلیشیئر تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے. تو اب اس حوالے سے ہم اگر سوچیں تو اگلے 10-12 سال میں پھر اگر ہمارے سارے گلیشیئرز ختم ہوں گے تو پھر ہمارے لیے کس طرح کی مشکلات آئیں گے. ان کے اوپر پھر ہماری گلگت گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا سہولتیں ابھی سے ہمیں تیار کرنی چاہیے. 86 میں جب گیا تھا پہلی دفعہ تو 15 دن ہم نے وہاں سٹے کیا تھا اور پورا علاقہ دیکھا تھا. تو جب ہم گلگت سے ہنزا کی طرف جاتے تھے تو دریا بھرا ہوتا تھا. جی بالکل. اب جب میں سپٹمبر میں گیا ہوں
تو وہ پانی بہت ہی کم تھا, بالکل پہلے فل بالکل بھرا بھرا ہوتا ہوا تھا, بالکل ایسے ہی. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جی گلیشیئرز اتنے رہے نہیں, نہیں برف اتنی رہی نہیں. پہلے سپٹمبر میں بھی ہنزا میں آپ کو برف نظر آتی ہے, ایگزیکٹلی, اب تو کہیں برف نہیں نظر آتی, نہیں نظر آتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے ابھی. لیکن اس سال یہ ہے کہ گلگت میں برف باری پھر بھی اس سال بہت, مطلب کلائمیٹکلی دیکھا جائے تو گلگت میں بھی سردی پڑتی تھی پہلے بھی, لیکن برف باری نہیں پڑی تھی. اب اس دفعہ جو ہے نا برف باری بھی بہت ہوئی ہے گلگت میں بھی اور ہنزا میں بھی کافی, لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلے زمانے ہوا کرتی تھی. بالکل پہلے تو 2 مہینے آلموسٹ مسلسل, بلکہ میں نے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ اکتوبر میں ہی وہاں برف شروع ہو جاتی تھی. جی اکتوبر میں برف. اب میں 2021 دسمبر میں 28 نومبر کو میں گیا تھا اور دسمبر کی 3-4 کو واپس آیا تھا, 1 ہفتے کا میرا اسٹے تھا. تو پہلے تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ دسمبر میں جایا جائے گا. تو ایون دسمبر میں پی آئی اے کی جو فلائٹس تھیں وہ بک تھیں اور 4 فلائٹ چل رہی تھیں. تو پہلے تو صرف 1 یا 2 جاتی تھیں. تو سمر میں تو اب کافی زیادہ ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں. جی سمر میں یہی آنے جانے کے لیے بھی ٹکٹس ہی نہیں مل رہی ہوتی. اب ونٹر میں یہ وہاں سے سارے لوگ, ہاں مہنگی بھی ہو گئی ہیں, مہنگائی تو وہ تو ہے ہی ہے, لیکن اب ایشوز یہی آ رہے ہیں. ہمیں آنے جانے کے ٹرانسپورٹ کی بات بھی کریں تو بائی روڈ جو آنا ہوتا ہے تب بھی لوگ ڈرتے ہیں کہ سڑک یہ مطلب کہ خراب ہے, ڈینجرس ہے, رسکی ہے. اور ایون دو پھر بھی ایڈونچرس لوگ جو ہے نا وہ بہت آتے ہیں ہنزا میں, گلگت میں. تو ہمارے پاس جو ہے نا فنڈر ویلیز ہیں, ڈفرینٹ ویلیز جو کہ بڑے خوبصورت ہیں. جس طرح نگر ہوپر ویلی ہے, یہ بھی بہت خوبصورت ہے. ہمارے پاس ہنزا ویلی جو کہ پوری دنیا میں خوبصورت مانا جاتا ہے. اور سینٹرل گلگت میں بھی بہت سارے ایسے ہسٹریز ہیں جو کہ لوگ آتے ہیں بڑے انٹرسٹ لے کے کہ ہم یہاں آ کے سکون لیں, نیچرل جو انوائرمنٹ ہے اس کو انجوائے کریں. میں یہ کیونکہ سارا علاقہ پھر لیا ہوا تھا تو میں اس کے بعد فرانس گیا, پھر میں نے سوئٹزرلینڈ دیکھا, سوئٹزرلینڈ سارا دیکھا, ان کی ساری پیکس بھی دیکھی جو پہاڑی علاقہ تھا. اب جو ڈفرینس تھا وہ صرف ڈیولپمنٹ کا تھا. ہاں ڈیولپمنٹ کا. ادروائز سوئٹزرلینڈ ان ناردرن ایریاز آپ کے علاقوں کے مقابلے میں میرے حساب سے کچھ بھی نہیں, جتنے یہ خوبصورت ہے. تو وہاں اتنا ٹورسٹ آتا ہے صرف اور صرف ڈیولپمنٹ کا فرق. یہاں ہم نے ابھی تک مطلب اٹس نو آلموسٹ آئی سے کہ لاسٹ 50 ایئرس میں بھی ہم نے شاہراہ ریشم ایک بنی جو چائنا نے بنا کے دی ہمیں, لیکن اس کو بھی ہم نے اس طرح مینٹین نہیں کیا. بالکل. تو ابھی بات چل رہی ہے سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے ایکسپریس وے بننے کی, اس کا ہمیں انتظار ہے کہ کب مکمل ہوگی. دیکھتے ہیں سر جی کہ ابھی اس سے کم از کم یہ جو ٹائم ہے یہ کم ہو جائے گا. جی انشاءاللہ ٹریول ٹائم بھی کم ہو جائے گا, اور ہم جو ڈفرینٹ رسک جو ہم لوگ سوچ رہے ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. سب کو یہ اسی ایکسپریس وے کی ہی انتظار ہے. اللہ کرے کہ جلد از جلد یہ کام کمپلیٹ ہو, اور اس سی پیک کی وجہ سے سب پورے ملک میں فرق پڑ سکتا ہے. ہمارے گھر گھر فیسلیٹیٹ ہو سکتے ہیں, بالکل ڈیولپ ہو سکتا ہے, بالکل ڈیولپ ہو سکتے ہیں. تو اب ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے میرا کیونکہ پروجیکٹ ہیلتھ کا تھا, ڈیجیٹلائزیشن آف ہیلتھ سسٹم, تو میں نے سارے ہاسپٹل وزٹ کیے تھے, اور مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ آپ کے 2 ہی میجر ہاسپٹلز ہیں, ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے اور ایک آغا خان والوں کا. آغا خان کی فیسلٹیز کافی بہتر ہیں, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کو آپ امپروو کر رہے ہیں وہ, بالکل سر, لیکن وہ کب تک ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. جو ایک چیز میں نے دیکھی تھی کہ بیسک ہیلتھ یونٹ میں نے آلموسٹ سارے وزٹ کیے تھے, تو بیسک ہیلتھ یونٹس میں زیادہ تر ڈاکٹر ہیں ہی نہیں ہوتے, بالکل بھی نہیں. سمر میں پھر بھی ایک آدھ ڈاکٹر وہاں بیٹھ جاتا ہے اپنے سیٹ پہ, لیکن ونٹر میں تو کوئی بھی نہیں ہوتا. ایون سمر میں تو یہی کہتی ہوں کہ جو ونٹر میں ہمارے وہاں پہ جو ایون ڈاکٹرز کے جو اسسٹنٹس ہوتے ہیں یا ایل ایچ ویز ہوتے ہیں ان کو تو کم از کم وہی اویلیبل ہوتے ہیں, انہی کو ہی کچھ بہتر طریقے سے ٹرین کیا جائے کہ ہمیں پراپر میڈیکیشن اور پراپر میڈیسنز دی جائے. لیکن وہ فیسلٹیز ابھی تک ہیلتھ کے حوالے سے الحمدللہ خان ہیلتھ سروس جو ہے
وہی ایک اہم رول اپنا ادا کر رہا ہے. لیکن ان میں بھی جو ہے نا سم ٹائمز یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے مہنگا بہت ہے اور علاج بھی پراپر سم ٹائمز نہیں ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ڈسہرٹ ہو کے لوگ، ایون میری خود کی ماما کی وہاں سے آپریٹ کروایا پتے کا، جو کہ ناکام ہوا. اس کے ساتھ ایک اور رگ انہوں نے کاٹ دی، جس کی وجہ سے امی کا جانڈس ہائی رہا اور ہم لوگ سفر ہو گئے پورے 1 سال تک امی کے ساتھ ہی ہاسپٹل میں. ایون آ کے ہم لوگ MH ہاسپٹل سے ہم لوگوں نے علاج کروایا. اور یہی ایشوز ہیں کہ مطلب پراپر ڈاکٹرز وہاں پہ نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا ہمارا میجر ایشو جو ہے نا وہ ڈاکٹرز کی ہیں. تو گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کو چاہیے کہ ڈاکٹرز جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے اکارڈنگلی ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جانا چاہیے، ان کو بیسٹ سیلریز دینی چاہیے، بیسٹ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے، تاکہ علاقے کے لوگ جو ہے نا ہیلتھ ایشوز سے سفر نہ ہو. یہ فیسلٹی تو سب سے پہلے ہی ہیلتھ ہے تو سب کچھ ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جب ہم نے میٹنگ کی تھی میرے ساتھ، کیونکہ جرمن ایک تھا ایکسپرٹ وہ آیا ہوا تھا، تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہم نے کافی ڈسکشن کی، تو پتہ چلا کہ تقریباً 3,500 لیڈی ہیلتھ وزٹر ہیں ان کے پاس رجسٹرڈ ہیں. تو اس پہ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کو کیا کیا فیسلٹیز آپ نے پرووائڈ کی ہوئی، تو وہ دیٹ واز اسٹرینج کہ ان کے پاس فیسلٹیز بیسیکلی کوئی نہیں تھی. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ان کا کوئی ٹریننگ میکانزم، تو ٹریننگ میکانزم بھی کوئی خاص نہیں نکلا وہاں سے. بالکل وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ان لیڈی ہیلتھ وزٹرز کو اگر آپ ڈیجیٹل ڈیوائس دے دیں کہ وہ جن جن گھروں میں جائیں اور وہ ڈیٹا وہیں سے اپلوڈ کر دیں، بالکل تو ایک ریکارڈ پراپر. میں نے ان کو کہا کہ مجھے ریکارڈ دکھائیں، تو پیپرز میں آپ 3,500 لیڈی ہیلتھ وزٹرز پیپر میں ریکارڈ جب آپ کو دیں گے تو آپ کیسے اس کو اسکروٹنائز کر سکتے ہیں، کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا آج سے 10 سال پہلے کی کون سی بیماری تھی اب کون سی ہے. بالکل. تو واٹر بورن ڈیزیزز بھی وہاں پہ اب کافی زیادہ ہیں، بہت زیادہ، ایون دو کہ حالانکہ پانی وہاں کا بہترین پہلے ہوتا تھا. ہاں بہترین پہلے ہوتا تھا، لیکن اب پہلے بھی ہوتے ہوں گے کیونکہ تب تو بیماریاں ڈیٹیکٹ نہیں کی جاتی تھی، تب تو بیماریوں کے اوپر کسی نے ریسرچ نہیں کیا ہوگا. لیکن اگرچہ کوئی بیمار ہو تو ان کو نیچرل ہربس کے ذریعے سے کوئی سوپ پلایا گیا یا کوئی گرین ٹی بنا کے ان کو دے دیا گیا، اسی چیز سے ٹھیک ہوتے تھے پہلے زمانے میں. لیکن ابھی ملٹیپل مسالجات اور ایکسپائرڈ آئلز، یہ چیزیں جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں، امپیورٹیز، جی ان کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں وہاں پہ، ڈائبیٹک کے موسٹلی لوگ شکار ہیں گلگت بلتستان میں، بہت زیادہ لوگ. ابھی کینسر کے بھی بہت سارے مریض ہیں. بالکل، کینسر، ڈائبیٹکس اور کچھ اور چیزیں. ابھی پھر بریک کا ٹائم ہوا ہے، تو بریک کے بعد آ کے ہم ڈسکشن کریں گے. اسپیشلی جب ہم نے وزٹ کیا تھا تو ایک ولیج کا کافی بڑا ایشو تھا، تو اس پہ ہم آتے ہیں. جی ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ڈاکٹر بننا میرا خواب تھا. الحمدللہ پورا ہوا. انجینئر بننا میرا شوق تھا. الحمدللہ میں کامیاب ہوئی. ہمارے خوابوں کو پورا کیا نساء گرلز کالج نے. نساء گرلز کالجز، الٹیمیٹ انوائرمنٹ، highly qualified faculty, purpose-built campus, air-conditioned classrooms اور laboratories، جدید ترین کمپیوٹر لیب، شاندار لائبریری، آرام دہ کیفیٹیریا، ہیوی ڈیوٹی جنریٹرز اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے ساتھ نساء گرلز کالجز داخلے جاری ہیں. FSc پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، ICS، ICOM، FA، BCom، BSc، BA. نساء گرلز کالجز، انوار کلب روڈ، سیالکوٹ. فون 052-426-3722. جی ہم ہیلتھ ایشوز پہ وہاں کے بات کر رہے تھے کہ پہلے اتنے ہیلتھ ایشوز نہیں تھے. ود دا پیسج آف ٹائم یہ انوائرمنٹ میں جو چینجز آئی اور وہاں واٹر کی وجہ سے جو ایشوز آئے ہیں، تو اس میں جو آپ نے جو بات کی ڈائبیٹکس کا بھی ایشو وہاں پہ چل رہا ہے. حالانکہ پہاڑی علاقوں میں ڈائبیٹکس نہیں ہونا چاہیے. کینسر کا بھی ایشو چل رہا ہے. اور جو سب سے بڑا پرابلم ہے، اب تو خاں ہاسپٹل وہاں کینسر ٹریٹمنٹ کی طرف جانے لگا ہے اور ایک پرائیویٹ ہاسپٹل بھی کینسر کا بن گیا ہوا ہے.
لیکن پھر بھی آپ کو وہاں سے نیرسٹ اسلام آباد ہے, جی لوگوں کو اسلام آباد آنا پڑتا ہے, اور اسلام آباد آنے جانے کا کتنا خرچہ, پھر اسلام آباد رہنے کا. ایگزیکٹلی, دیٹ از ویری ایکسپینسو. ہر کسی کے لیے, عام آدمی تو آ ہی نہیں سکتا اسلام آباد. اگر لے کے بھی آتے ہیں کسی سیریس مریض کو تو ڈسٹینس اتنا زیادہ ہے کہ وہ رستے میں ہی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک رسک ٹیکنگ ہمارا مطلب کہ ایریا ہے, جو کہ ہم اپنے ہیلتھ ایشوز کو سیف کرنے کے لیے اگر ہم لے کے بھی آتے ہیں تو رستے کا بھی ڈر ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ فوکس جو ہے ہمیں ہیلتھ ایشوز کو. آپ نے ہیپاٹائٹس کی بھی بات کی تھی جی, کہ وہ بہت وہاں پہ پھیل گیا, اور ہیپاٹائٹس کے پھیلنے کی وجہ ہمیشہ پانی ہوتا ہے. بالکل, کہ پانی اگر آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے ہیپاٹائٹس. میں نے بہت سال پہلے ایک اسٹڈی کی تھی پنجاب میں اور گجرانوالہ اور سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کے اوپر, تو 33% پاپولیشن ایٹ دیٹ ٹائم افیکٹڈ تھی اور ہیپاٹائٹس کے مریض تھے. تو اس کے بعد پھر فردر میں نے اس کے اوپر فردر اسٹڈی کی کہ وجہ کیا ہے. تو وجہ پتہ چلی کہ سیالکوٹ میں ٹینریز تھیں, اور ٹینریز کا جو پانی تھا وہ نہر میں ڈال دیا جاتا تھا. صحیح بات ہے. تو وہ پھر آگے آ کے وہی گجرانوالہ تک وہ پانی لوگ پیتے تھے, استعمال کرتے تھے. تو جس وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ یہ ہیپاٹائٹس کا, وہاں پہ بھی پانی تو پہلے تو زیادہ مقدار میں پانی وہاں پہ آ رہا تھا ہر گھر میں, ماشاءاللہ سے ٹینکیاں نہیں تھی, بہتا پانی یوز کر رہے تھے. اب گھروں کے ہر چھت کے اوپر ٹینکی ہے. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جو واٹر ٹینک ہے اس کو صاف نہیں کرتے ہوں, اور جو پیچھے سے پانی آ رہا ہے اس کو بھی اسٹور کیا جاتا ہے وہاں پہ, پھر اس جو اسٹوریج ہے وہاں سے آگے گھروں کو پانی اب دے رہے ہیں. تو مے بی وہ والی ٹینکیاں بھی صاف نہیں کرتے ہوں گے, جن کی وجہ سے یہ ان بیماریوں میں میرے خیال کے حساب سے اس لیے یہ بیماریاں انکریز کر گئی اس علاقے میں. پہلے بھی تو وہی پانی تھا, اب تو کسی نے پانی تو چینج نہیں کیا گیا ہے, تو وہی پانی ابھی بھی ہے. لیکن اس کی یوٹیلائزیشن پہلے یہ تھی کہ ہم ڈائریکٹ پانی لے کے آتے تھے, ہمارے پاس ٹینکی یا یہ نل سسٹم نہیں تھا, سمپل وہ ایک بالٹی میں پانی لے کے آ گئے, جہاں پہ لے کے پھر ہم یوز کرتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ ہر گھر میں نلکے لگا کے ٹینکی کے تھرو ہی پانی ڈائریکٹ واٹر سپلائی چین ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے ایزی ایکسیس کے لیے. تو ہو سکتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے بھی. کشمیر بھی میں جب شروع میں گیا تھا تو وہاں بھی یہ گلیشیئر سسٹم میں پانی, اور اسپیشلی چشمے کا پانی وہاں بڑا مشہور ہوتا تھا کہ جی چشمے کا پانی ہے, اور وہ بہت پیور ہوتا تھا. سردیوں میں وہ گرم ہوتا تھا, گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا تھا نیچرلی. تو وہ چیزیں اب وہاں پہ امپیورٹیز کی وجہ سے پھر خوراک میں بیسیکلی خوراک میں جی پہلے نیچرل خوراک جو تھی بالکل آرگینک تھی, اب وہ آرگینک نہیں رہی. وہاں بھی یہ مسئلہ آ گیا کہ جو ویجیٹیبل پروڈکشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو چیزیں استعمال ہو رہی ہیں جو کہ غلط ہیں, جس کی وجہ سے یہ پرابلم آتا ہے. لیکن گورنمنٹ کو میرا خیال اس پہ, آپ کا چیمبر اس پوائنٹ آف ویو سے کیا پلان کر رہا ہے؟ میں جیسے کہ خاتون ہی ہوتی ہے جو کہ ایک گھر کو صحیح ہیلدی فوڈ بنا کے, کچن میں تو خاتون خانہ ہی ہوتی ہے. تو میں موسٹلی خواتین سے جب بھی میرا انٹریکشن رہتا ہے میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ ہر چیز جو ہے نا اپنی ہی ہونی چاہیے, گھر کے بنے ہوئے کھانے دیں ان کو, آرگینک چیزیں یوز کریں. مسالے جات ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بازار سے لے کے آنے کی. دھنیا پودینہ پیاز وہ ہمارے اپنے ایریا میں ہی ہے, تو وہیں سے آپ مسالہ تیار کر سکتی ہیں. آئل جو ہے ہمارا آرگینک ہمارے پاس ہے, آرگینک آئل یوز کریں. اور سبزیاں تو ہمارے پاس ہیں یہ, تو زیادہ سے زیادہ جو چیزیں ہیں ہم آرگینک ہی یوز کریں تو ہم اپنے فیملیز کو کھلائیں, تو ہم لوگ اس سے بچ سکتے ہیں. جس طرح کی ڈفرینٹ اسکولز میں ایون کینٹینز کے اوپر بچوں کو لنچ باکس میں چپس دیا جاتا ہے, بسکٹ اور جو ہے پریزرویٹیوز دیے جاتے ہیں, جوس وغیرہ. تو تب بھی میں اپنے خواتین کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ نا ایک کینٹین کے اندر آرگینک فوڈ دے دیں ان کو, لوکل ڈشز بنا کے دے دیں. جس طرح ہمارے اپنے لوکل ڈشز ہوتے ہیں وہ بھی بڑے مزیدار ہوتے ہیں, گیلن, برش شپک اور چھپ شروع, سب سے جو بیسٹ پیزا ہی سمجھ لیں جو بنا کے ہم دیتے ہیں, لوکل پیزا. یہ تو سب سے بیسٹ ہے لنچ باکس کے لیے. اور آلو سب سے زیادہ بیسٹ ہمارے ہی ہیں, تو ہمارے اپنے آرگینک آئل میں ہی ان کو فرائی کر کے چپس بنا کے دے دیں.
کینٹینز جو ہے نا ہر اسکول میں جو کینٹین ہے وہاں پہ آرگینک فوڈ ہونی چاہیے. میں نے پچھلی دفعہ میری وزٹ تھی وہاں پہ بھی گلگت میں, میں نے اپنے جتنے بھی ایگزیکٹیوز تھے ان کے ساتھ بیٹھ کے میں نے بات کی تھی کہ آپ ڈفرینٹ اسکولز میں کینٹینز جو ہیں آپ بنائیں, کینٹینز کے اندر اپنا بزنس اسٹارٹ کریں, وہاں پہ آرگینک فوڈ آپ لگائیں, بجائے کہ آپ جوس اور چپس 10 کے یا 20 کے لا کے دے کے بچوں کو خوش کرتے ہیں. یہ ان کے لیے زہر ہے, ان کے صحت کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے. تو سو یہ چیزیں ختم کر دیں. یہ میرا مطلب کی ہے کہ میں اسکولوں میں جو ہے نا اویئرنیس سیشن بلڈ کر کے بچوں کو آرگینک فوڈ پہ لے کے آئیں, اور خواتین کو بھی یہی کہ ان کو بھی عادت ہو گئی ہے کہ بازار سے لے کے آؤں جلدی میں پکا سکوں گی, کیونکہ بجائے کہ کام نہ کرنا پڑے. تو یہ جو تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن آپ اپنے فیملی کو ہیلدی لائف دینے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی. تو یہ بہت ضروری ہے یہ خواتین کو ہی گھر. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. میں اکثر نیپولین کی اگزامپل دیا کرتا ہوں کہ اس نے کہا کہ مجھے اچھی مائیں دو, میں آپ کو ایک اچھی قوم دے دوں گا. تو اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ پڑھی لکھی, اچھی مائیں. تو ضروری نہیں کہ اچھی مائیں صرف پڑھی لکھی بن سکتی. بالکل اچھی ماں تو ان پڑھ بھی بن سکتی ہے جو آپ کی تربیت اچھی کرے. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی ہے. پوٹینشیل تو بہت ہے ہمارے گلگت بلتستان کے خواتین میں ماشاءاللہ سے. وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں, کسی کام میں وہ آر نہیں سمجھتی ہے اپنے لیے. کھیتوں میں جاتی ہیں, مرد جاتا ہے ساتھ جاتی ہے, گھر میں کھانا پکاتی ہے, بچوں کو اسکول بھجوانا, لے کے آنا, ان کو پڑھانا بھی. ایون وہ اگر اسکول میں ٹیچر بھی ہے تو آ کے وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی ہے اور جاب بھی کرتی ہے. شی ڈزنٹ فیل کہ میں ٹیچر ہوں تو میں فیلڈز میں جا کے کیوں کام کروں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارے پاس ساری جو مائیں ہیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ پوٹینشیل رکھتی ہیں اور محنتی ہیں. تو ان کے بچے بھی ماشاءاللہ سے میں دیکھتی ہوں ان کے اکارڈنگلی وہ محنت کرتے ہیں جیسے ان کے ماں باپ محنت کرتے ہیں. اچھا, آپ کا کیونکہ فروٹ بہت خوبصورت بھی ہے اور مزے کا بھی, ڈیلیشیس ہے. میں جب لاسٹ ٹائم گیا تھا دسمبر میں ایون, تو ناشپاتی اتنی مزے کی تھی, جوسی تھی. یہاں اس طرح کی ناشپاتی ملتی ہی نہیں ہے. بالکل. تو کرنٹلی جو آپ کی وہاں بھی میں نے دیکھا تھا کہ خواتین ہی اس کو سٹور کر رہی ہیں. وہ بڑا مجھے عجیب سا سسٹم لگا تھا سٹوریج کا. یہی ہوتا ہے سمر میں ہم سب کا سب کے یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فروٹس کو سٹور کریں ڈرائی کر کے. ہمارے جو ڈرائر کوئی مشین ہمارے پاس نہیں ہے, ہم مطلب چارپائیوں پہ میں نے دیکھا تھا ڈالا ہوا ہے. ہمارے پاس پراپر وہ ہوتے ہیں لکڑی کے بنے جس کو چٹائیاں بھی ٹائپ کے ہم بناتے ہیں, چھتوں پہ ڈال کے چھت پہ ہی سن لائٹ کے ذریعے سے ان کو سکھایا جاتا ہے. پھر جب بارش ہوتی ہے ان کو چھپاتے ہیں سیف سائڈ کرنے کے لیے. پھر جب دھوپ نکلتی ہے لے کے آتی ہے. یہ سارا کام جو ہے وہ خواتین کا ہی ہے. خواتین کھیتوں سے لے کے آنا, ان کے اندر سے جو گیری ہے وہ نکالنا اور دھوپ میں ڈالنا, پھر ان کے بعد سکھا کے صاف کر کے ان کو پھر گھر میں سٹور کرنا. ابھی تو یہ ہے کہ موسٹلی جو خواتین ہیں وہ سیل کرتی ہیں, کیونکہ یہی ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اسکول کی فیسز اتنی زیادہ انکریز ہو گئی ہے, فی جو ہے وہ انکریز ہے اسکول کی, اور ہیلتھ ایشوز میں بھی پیسے ہی چاہیے ہوتے ہیں ان کو. اسی لیے وہ سمر میں بھی ابھی اپنے لیے ایک بزنس کا ذریعہ بناتے ہیں, سکھا کے وہ بیچ دیتی ہیں. لیکن ان کو وہ ریوارڈ نہیں ملتا ان خواتین کو نا, وہ مڈل مین کھا جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے یہ ہر جگہ یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ مڈل مین جو ہے وہ سب سے زیادہ کما رہا ہے. ایگزیکٹلی. جو گرور ہے اس کو کوئی اتنا فائدہ نہیں. جو محنت کرتی ہیں ان کو کچھ بھی نہیں فائدہ. اچھا, نیچرل بیوٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ابھی جیسے اب چیری کا موسم ہے, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورتی وہاں پہ آئی ہوتی درختوں پہ جب چیری لگے ہوتے ہیں. اور جب ہم اکتوبر نومبر کی بات کرتے ہیں تو جو کلر چینج ہوتا ہے اس کی ایک اپنی بیوٹی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور پھر وہ پتجھڑ اور پھر درخت بالکل ویران ہو جاتے ہیں. بالکل 4 سیزنز جو ہے نا بڑے خوبصورت ہیں, ہر علاقے میں ہیں, لیکن ہمارے وہاں پہ ایک پراپر ٹائم میں سمر, سپرنگ, آٹم, پھر ونٹر کا ایک الگ ہی ہر چیز کی الگ خوبصورتی ہے. لیکن یہی ہے کہ سر ہم سب کو چاہیے کہ گلگت بلتستان جا کے ہر سیزن کو انجوائے کریں, اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو دیکھیں. بالکل جانا چاہیے. جی بالکل. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ خوشنور کہ آپ یہاں پہ آئیں, اور مجھے امید ہے کہ لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. جی ناظرین, آپ نے نوٹ کیا کہ گلگت بلتستان ہمارا کتنا خوبصورت ہے اور موسم کی تبدیلیوں سے وہاں پہ کس طرح خوبصورتی ہوتی ہے.
لیکن افسوس صرف یہ ہے کہ وہاں پہ جو فریش فروٹس اینڈ ویجیٹیبل آرگینک ہیں جو کہ اتنے ڈیلیشیس ہوتے ہیں, بہت مزے کے ہوتے ہیں, تو ان کو ویسٹ ہو جاتا ہے. 80% میرے حساب سے ویسٹیج ہے. تو کولڈ سٹوریج بنائے جائیں اور وہاں سے ایکسپورٹ کیا جائے. نیئرسٹ آپ کا چائنا بارڈر اور اس کے علاوہ سینٹرل ایشین کنٹریز, ماسکو, رشیا, ان علاقوں کو اگر ہم ایکسپورٹ کریں تو وہاں ڈیمانڈ بہت ہے, تو ہم ایزیلی وہاں سے $8-10 بلین کریٹ کر سکتے ہیں. ایک اسکردو سے ڈائریکٹ فلائٹ ہونی چاہیے ان کنٹریز پہ ایکسپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اس کے ساتھ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد اعجاز سندھو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.